बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ बातें की हैं, कुछ खबरें दी हैं आपको, और उससे पहले एक लाइव सेशन किया था। सूरत हाल यह है कि कल इमरान खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम ले दिया है और मामलात काफ़ी कशीदगी की तरफ पहुँच चुके हैं। एक तो ये टेंशन चल रही है और रावलपिंडी के दो मकीन जो हैं वो एक दूसरे से मजीद दूर होते जा रहे हैं और मामलात बेहतरी के बजाय मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सिचुएशन इस पर भी ज़रा जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा ये सारे तनाजुर में, क्योंकि असल मामला तो यही है कि ड्राइंग रूम के अंदर जो फैसले हो रहे हैं और ड्राइंग रूम के अंदर जो महल्लाती साजिशें ताने बाने बुने जा रहे हैं, अब वो कोई अच्छे नहीं हैं और उसका नतीजा जो है वो अब मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान के आम आदमी से ऊपर मामला चला गया है। अब जुडिशरी तक पहुंचा हुआ है। ऑनरेबल जजेस को कल जो एक खतूत मिले, धमकी अमेज खतूत, शुरू में तो उसको लिया गया कि एक नॉर्मल सी बात है और एक शरारत की गई है, लेकिन जैसे जैसे खबरें आना शुरू हुई और उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और आहिस्ता आहिस्ता खबरें जो बाहर निकली तो पता चला नहीं, वो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ एक वाक़या है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पूरे के पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस को एक जहरीला केमिकल भेजना लिफाफों में, और उसके बाद उसका सीधा सीधा निशाना जो थे वो बराह रास्त ऑनरेबल जजेस ही थे, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। और उन लिफाफों को अगर कोई भी खोलता, क्योंकि उनमें से एक लिफाफा खोला गया और उस अहलकार की तबीयत खराब हुई और उसके बाद ये चीज़ उस पर अलार्मिंग सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हुई जब एक अहलकार की तबीयत खराब हुई और उसको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और उसके बाद फिर फौरी तौर पे उन लिफाफों को खोलने से मना कर दिया गया, क्योंकि वो लिफाफे जो हैं वो अब सर्कुलेट हो रहे थे, जजेस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जजेस के नाम लिखे हुए थे और उसके पीछे जो नाम है, खातून का नाम लिखा हुआ है रेशम या रेशमा, वो बिल्कुल एक डाइवर्ट करने की कोशिश है और एक ही तरह की हैंड राइटिंग, एक ही तरह का मामला। ये बुनियादी तौर पे इसमें ऑनरेबल जजेस को बराह रास्त, सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस को बराह रास्त धमकाया गया, और ये सिचुएशन धमकाया नहीं गया बल्कि दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई। और अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो जजेस महफूज न रहते और उनको नुकसान पहुंच सकता था। और ये इसलिए किया गया कि सो मोटो से एक दिन पहले ये कार्रवाई की गई और जिसने भी की बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में की, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत की, और आज सो मोटो नोटिस है और कल ये काम किया गया। इसलिए जो भी था इसके पीछे वो शरारती है, फसादी है, वो डाइवर्ट करना चाह रहा है, या वो इस लड़ाई से फ़ायदा उठाना चाह रहा है, या वो खुद है जिसने भी ये किया, लेकिन बड़ी सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये एक्ट किया गया है। इसीलिए जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी और उसके बाद इसका मुकदमा जो है वो CTD में दर्ज करवाया गया है, यानी कि दहशतगर्दी डिपार्टमेंट में, इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे दर्ज करवाया गया है और इस पे दफात भी इंसदाद दहशतगर्दी की लगी हैं, 780A जो कानून है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको उससे भी ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 6 ऑनरेबल जजेस ने जिस वाक़े का जिक्र किया, जो अपने साथ होने वाले मजालिम का, ब्लैकमेलिंग का और धमकियों का जो जिक्र किया है, वो गैर मामूली है। और अगली बात मैं आपको ये बता दूं कि इन जजेस को बाज रखने के लिए भी कोशिशें की गई और ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने की कि आप इसकी तरफ ना आएँ और इस पे जोर ना दें, हम इंटरनली मामला सेट कर लेते हैं। लेकिन 6 ऑनरेबल जजेस नहीं माने और उन्होंने फर्दर आगे प्लान किया और उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर ये हमारी बात को इग्नोर किया जाएगा तो हम पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये पहला वाक़या होता कि पहली अदालती तारीख में पहला ही वाक़या है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस वो लिख रहे हैं और उनके लिखने पर उनके जो चीफ हैं वो उनके इमीडिएट चीफ और फिर पाकिस्तान के चीफ,
یعنی کہ قاضی فائز صاحب اس پہ کوئی ایکٹ نہیں کر رہے، اس پہ کوئی آگے بڑھا نہیں رہے، انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، ان کو گائیڈ لائن فراہم نہیں کر رہے، ان کو سیکیور نہیں کر رہے، ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں، پروفیشنل سیکورٹی، ڈپارٹمنٹل سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے، بلکہ جو بھی بولتا ہے اس کے گھر میں کریکر پھینک دیے جاتے ہیں اور فائرنگ کر دی جاتی ہے. اور یہ پچھلے خاص طور پہ 1 سال سے بہت زیادہ یہ معاملات ہوئے ہیں. اور اس میں میں ایک ان شارٹ بتاؤں تو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی، کریکر بھی پھینکے گئے، زخمی بھی ہوئے، اور وہ بھی ان کو براہ راست میسج تھا کہ آپ کو خبردار کیا جاتا ہے، یہ گولی آپ کو بھی لگ سکتی ہے. یہ ان کو خبردار کیا گیا تھا ثاقب نثار صاحب کو. اور اس کے بعد پھر سردار لطیف خان کھوسہ، اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ، ان کے گھر میں بھی یہی واقعات ہوئے. اور پھر عطا ربانی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی، ان کے گھر یہ واقعہ ہوا. پھر قدرت اللہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے عدت کا فیصلہ دیا، ان کے بیٹے کے ولیمے پہ ان کو نہیں جانے دیا گیا اور کہا گیا پہلے فیصلہ کریں. پھر احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب، ان کی گاڑی کے قریب فائرنگ کی گئی اور اس کو پہلے کچھ اور انداز میں رپورٹ ہوا، پھر بعد میں کسی اور انداز میں رپورٹ ہوا. اور یہ سارے وہ کئی دفعہ ہیئرنگ کے دوران 5 دفعہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، انہوں نے چھٹی کی درخواست مانگی، ان کی چھٹی کی اپروو نہیں کی گئی. تو یہ سارا جو ہے ایک فسطائیت کا جو نظام جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاص طور پہ ایک مسلط کیا گیا. اس سے پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، 25 مئی اس سے پہلے ہوا اور اس کے بعد پھر اگلے سال 9 مئی ہوا. تو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک پاکستان کے لیے ایک المناک دور ہے. وہ پھر اب یہ ججز کے ساتھ یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور واحد اس کا ایک دن پہلے سو موٹو سے آج سو موٹو نوٹس ہے. اور کیونکہ آنریبل ججز نے پیٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ان کے ایشوز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو براہ راست پیٹیشن فائل کریں گے. اور پھر تصدق جیلانی صاحب نے بہت ہی وائز ڈیسیجن لیا، وزڈم کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا اور جو انہوں نے خط کا جواب دیا وہ ایک چارج شیٹ تھی اگین چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کے خلاف. وہ ایک چارج شیٹ تھی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور غلط کام کے اعلی کار بن رہے ہیں اور سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ کام آپ نہ کریں. اس لیے یہ چیزیں ادھر سے تصدق جیلانی صاحب نے ریفیوز کیا، ادھر سو موٹو نوٹس لیا گیا اور ساتھ ہی خطوط آ گئے آنریبل ججز کو، تمام کے تمام 8 کے 8 ججز کو. اور یہ پوری ہائی کورٹ کو یوں سمجھیں کہ ہائی کورٹ کو ایک بایو حملہ کیا، اس پہ کیا گیا بایو کیمیکل ایک حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ایک اہلکار جس نے یہ لفافہ کھولا اس کی طبیعت خراب ہوئی. اب آگے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ ایک معمہ ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی اسی لیے آ چکے ہیں اور کل اور پرسوں سے وکلا تحریک نے ہلکی سی جنبش لی ہے، وکلا بھی میدان میں آ چکے ہیں اور وکلا متحرک ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ایونٹ ہوا ہے کل جس کو جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند کہنا چاہیے ان حالات میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک نظام جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو کوئی ڈکٹیٹر نہ کر سکا، جنرل ایوب خان صاحب نہ کر سکے اور جنرل یحییٰ نہ کر سکا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب وہ نہ کر سکے، اور وہ بھی اتنی فسطائیت اور بربریت اور اس حد تک کیونکہ انہوں نے مارشاء اللہ لگایا اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ میں نے مارشاء اللہ لگا دیا ہے، ہم نے مارشاء اللہ لگا دیا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ تو ایک الگ پورا ایک علیحدہ بیلنس شیٹ ہے اور اس کے نتیجے میں بھی کوئی اچھا نہیں ہوا. لیکن وہ چھپ کر نہیں آئے، وہ بتا کے آئے کہ ہم نے مارشاء اللہ لگا دیا ہے اور آئین معطل ہے. لیکن اس بار جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2 سالوں میں بار بار ہر روز آئین کو توڑا جا رہا ہے، آئین شکنی کی جا رہی ہے اور پاکستان کے عوام کو پاکستانیوں کو پاکستان جو ہے اسے جیل بنا دیا گیا ہے اور جیل بھی کوئی کسی دشمن ملک کی جیل بنا دیا گیا ہے اور ایک خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی حالات، پاکستان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات اور نظام انصاف سارے کا سارا ڈھہ گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طاقت کے بلبوتے پر
اور طاقت کے زور پر پوری کو کنٹرول کر لے گا، وہ بہت ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ پھر کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن اس طریقے سے پورے کا پورا الیکشن ہی چوری کر لیا گیا ہو اور ایک ریٹرننگ افسر، گریڈ 17 کے افسر کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ آپ معاملات کریں اور آپ فارم 47 جاری کریں، اور جس کو چاہیں آپ 47 فارم جاری کریں اور اس کو منتخب ڈکلیئر کر کے اور آپ اس کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں پہنچائیں، ایوان صدر میں پہنچائیں، وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچائیں۔ یہ سارے کا سارا ایک ڈھونگ، ایک مذاق بن گیا ہے، واقعتاً ایک بنانا ریپبلک۔ تو اس کا رد عمل ظاہر ہے اب آ رہا ہے، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ کسی بھی سیگمنٹ میں نہ ہی تمام صحافی بے ضمیر ہیں، نہ ہی تمام جج بے ضمیر ہیں، نہ ہی تمام سیاستدان بے ضمیر ہیں، اور نہ ہی تمام جرنیل بے ضمیر ہیں، نہ ہی تمام فوجی افسر، نہ ہی تمام سول بیوروکریسی، نہ ہی تمام ملٹری بیوروکریسی یہ بے ضمیر ہیں، بلکہ اندر آوازیں موجود ہیں، اور وہ جو اندر آوازیں موجود ہیں ان کو احساس ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کو روکنے کی جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کے ساتھ اس کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی جاتی ہے، اور بنایا بھی گیا، قتل بھی ہوئے پیچھے ان سالوں عرصوں میں۔ بہت ساری ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں، بہت سارے سیاسی قیدی، سیاسی رہنما، سیاسی کارکن، سیاسی قیدی کے طور پر ابھی بھی جیلوں میں ہیں۔ ایک ایک نام لیا جائے تو ایک طویل داستان ہے، بہت سارے لوگ روپوش ہیں اور بہت سارے لوگ جلا وطن ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی پازیٹیو جو ہے سوچ وہ ابھی تک نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو عید کے بعد ایک تیاری کی جا رہی ہے، ایک گرینڈ الائنس بنا کر ایک احتجاجی تحریک، عوامی تحریک، کیونکہ وکلا 2 دن سے آ رہے ہیں اور آج بھی وکلا آئیں گے ہماری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو گرینڈ الائنس بنانے کا معاملہ تھا، کل اس پہ بہت ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی، MWM، BNP مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت، سنی اتحاد کونسل، خیبر پختونخوا عوامی ملی پارٹی، اور یہ سب کی سب 6 جماعتیں جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں، اور پہلا جلسہ جو ہے وہ 14 اپریل کو عید کے بعد رکھا گیا ہے، اور پہلا جلسہ کوئٹہ میں رکھا گیا ہے، اور یہ ایک اگین ایک سائن دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کوئٹہ سے، بلوچستان سے سٹارٹ کریں گے اس تحریک کا آغاز، کیونکہ بلوچستان میں بھی فارم 47 مسلط کیا گیا ہے، پورے کا پورا صوبائی حکومت جو ہے فارم 47 کی ہے، پنجاب کی پوری حکومت فارم 47 کی ہے، مرکزی حکومت فارم 47 کی ہے، اور سندھ حکومت فارم 47 اور فارم 45 مکس ہے، لیکن وہاں پہ بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو یہ جتنے بھی تھیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، MWM ہے، BNP مینگل ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی کا نام میں لینا بھول گیا۔ تو جماعت اسلامی، یہ 6 جماعتیں جو ہیں یہ متفق ہوئی ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں، اور اپوزیشن اتحاد کے بعد یہ رابطہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ تو اس میں لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ دیگر جماعتوں سے رابطہ کر کے اتحاد میں شامل کریں گے، اختر مینگل صاحب JSN اور JUI اور دیگر جماعتوں سے رابطے کریں گے، اور اسی طریقے سے جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں مشترکہ جلسے کیے جائیں گے، اور یہ تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اور حکومت مخالف تحریک کا موٹو جو ہے وہ ہے سیاست میں عدم مداخلت اور عوام کی سپرمیسی، آزاد عدلیہ، قانون کی حکمرانی، یہ موٹو بنایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے گرینڈ الائنس بنانے میں شمولیت کا اندیا بھی دے دیا ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج باقاعدہ طور پہ جو ہے سوموٹو کو سپورٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی، اور اس میں اپنی افرادی قوت، مین پاور بھی، اور پریزنس شو کرے گی، یہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 6 جماعتوں کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے، اس میں آئین اور جمہوریت کے لیے حقیقی بحران انہوں نے کہا جنم لے چکے ہیں، اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور
جمہوریت اور ریاست کا نظام اب فوجی مداخلت کی وجہ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ فوجی مداخلت اس کا بنیادی اصول ہے، جو ایک بنیادی بات ہے، اور یہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس پہ تمام جماعتیں متفق ہیں، 6 کی 6 جماعتیں اس پہ متفق ہیں، اور اس کا اعلامیہ کا جو مین پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، جمہوریت اور ریاست کا نظام مفلوج ہو چکا، اور فوجی مداخلت کی وجہ سے یہ نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ تو فوجی مداخلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، لیکن آئین شکنی جو ہے وہ ہر روز کی جا رہی ہے۔ اس میں جو شرکاء تھے وہ موجود تھے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، عبد الرحیم زیارت تھے، سردار شفیق خان ترین تھے، ریاض خان تھے، یہ پختونخوا ملیہ پارٹی کے رہنما تھے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب تھے، اور ساجد خان ترین، پرویز ظہور، اور لیاقت بلوچ صاحب امیر العظیم جماعت اسلامی کی طرف سے تھے، اور صاحبزادہ محمد رضا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھے۔ مجلس وحدت المسلمین جو ہوسٹ تھے، ان کی طرف علامہ راجہ ناصر عباس تھے، سید اسد عباس اور ناصر شیرازی، محسن شہریار۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گوہر علی، عمر ایوب خان، اسد کیسر، حامد خان اور رؤف حسن، یعنی بھاری بھرکم ایک یہ رہنما تھے، اور ہر طرف سے سنجیدگی کا سینئر رہنما آئے ہوئے تھے، سربراہان آئے ہوئے تھے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سیریسلی یہ عید کے بعد ایکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے، کیونکہ فوجی مداخلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور فوجی مداخلت نہیں بلکہ مداخلت سے بھی آگے کی کام ہونا شروع ہو گیا، اور یہ 9 مئی کے بعد بہت زیادہ ہوا ہے، اور اب دیکھتے ہیں آگے اس سے خیر برآمد ہونی چاہیے۔ دعا کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔